सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत और एक मुफक्किर पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारा तो जो प्रोग्राम था वो तो ये था कि हम बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक जितनी भी फ़िक्री तहरीकें और बड़े मुफक्किरीन गुज़रे हैं और मुख्तलिफ़ मकातिब हैं, उन सब पे हम एक एक पे गुफ्तगू करेंगे। तो वो इंशाअल्लाह हम उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। तो वो हम आपके सामने पेश करना शुरू करेंगे कुछ अरसे बाद। लेकिन अब उसमें ये शख्सियत भी शामिल थी, तो उसमें जब दोबारा इनका नंबर आएगा तो इनकी फ़िक्र पे हम तफसील से बात करेंगे। सर दस्त चूँकि आज उनका यौम वफ़ात है, तो हमने कहा कि फिर इस हवाले से उनका एक तारुफ़ आपको दे दिया जाए और उनकी बुनियादी अफ़कार में से कुछ पर बात करेंगे बहुत इख्तिसार के साथ। और उनकी जो मायनाज़ तसानीफ़ है और जो उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का जो निचोड़ है, उस पे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद है अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लामा परवेज़ साहब जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उन चंद शख्सियात में इनका शुमार होता है जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया है और जिनके ऊपर बहुत हर तरफ से कुफ़र के फतवे लगे, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी तबी उम्र मुकम्मल करके वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और जो उम्र मुस्तार उनको मिली थी, उसमें उन्होंने जिस मेहनत और लगन से जो काम किया, वो रहती दुनिया तक शायद ज़िंदा रहेगा। तो हमारा चूँकि जो तरीक़ा है गुफ्तगू का और जो तहक़ीक़ का हमने अंदाज़ रखा है, उसमें हम किसी इज़्म, नज़रिया, निज़ाम, मज़हब, मसलक की तबलीग हमारा मकसूद नहीं होता। हमारा मकसद अपने सुनने वालों को महज़ मालूमात की फ़राहमी है। उसके बाद उन मालूमात की रोशनी में आप जो राय बनाते हैं उसमें आप आज़ाद हैं। और मज़ीद अगर हमारी कुछ गुफ्तगू से आपको तहक़ीक़ की नई राहें आप पर खुले तो ये हमारी कामयाबी होगी। तो हमारा जो अंदाज़ है वो लिखने में भी और गुफ्तगू में भी वो यही होता है कि गैर जानिबदाराना, मारूज़ी और हमदर्दाना, ये तीन उसूल हम रखते हैं अपने सामने कि बिल्कुल गैर जानिबदारी दिखाई जाए। और हो सकता है कहीं पर कुछ गुफ्तगू में आपको कहीं किसी तरफ झुकाव नज़र आए तो वो बशरी लग़ज़िश होगी। दूसरा जो उसूल है वो है हमदर्दाना, यानी हम जिस फ़िक्र, फ़लसफ़ा, जिस मुफ़क्किर पर बात करेंगे, क़त्अ नज़र इसके कि उसका रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, वतन, ज़बान, अक़ीदा क्या है, उसके हवाले से हम बहुत हमदर्दाना जज्बात रखते हुए गुफ्तगू करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा हम मारूज़ी अंदाज़ अपनाते हैं। तो इन तीन उसूलों को सामने रख के हम अल्लामा साहब पे भी कुछ बात करेंगे, और इससे पहले भी हमने जो गुफ्तगू की उसमें यही चीज़ है। बाकी सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफार्म्स पे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के लिए हम कहीं पर ख़ास तौर पर जो सियासी मामलात है वहाँ पर हमारा अंदाज़ थोड़ा अलग होता है, तो वो उसकी अलग वजह है। यानी वो कोई वो इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू या उस तरह की चीज़ नहीं होती। तो उसमें खैर, तो हम आज जिस शख्सियत पे बात करेंगे वो है अल्लामा परवेज़ साहब। अल्लामा परवेज़ साहब ने जितना काम किया और उस काम की बदौलत उनको एक आलमी सतह पे जो एक शोहरत मिलनी चाहिए थी वो नहीं इनको मिली। इसकी कई वजूहात है। एक तो जो इस कदर मुखालफत थी यहाँ पर, और दूसरा फिर वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक बर्पा नहीं कर सके, स्टूडेंट्स के कोई ऐसे काबिल और अपने फ़िक्र से वाबस्ता अपने बाद कोई उन्होंने इल्मी वारिस के तौर पर कोई ऐसे लोग उनके पैदा नहीं हुए, जिस तरह सैयद अबुल आला मौदूदी साहब के साथ हुआ या बाकी जो मुफक्किरीन जो आलमी शोहरत याफ्ता बने, तो इनके साथ ये हुआ। ठीक है, इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात है, उस पर हम थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे। आप जो है उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 9 जुलाई 1903 है, यानी आप ये दौर भी आपने ज़हन में रखना है। और वफ़ात जो है वो आपकी 24 फरवरी 1985 है। हम यहाँ पर अल्लामा साहब पर गुफ्तगू करने से पहले चाहेंगे कि थोड़ा सा एक पस मंज़र हम दे दें कि जिस दौर में अल्लामा साहब पैदा हुए, यही वो दौर है जिसमें सैयद अबुल आला मौदूदी साहब पैदा होते हैं। ये दोनों हम असर भी थे, दोस्त भी थे, इनकी मुलाकातें भी थी दिल्ली वगैरह में। बाद में जो एक इल्मी फ़िक्री लिहाज से एक दूसरे के ऊपर जो हमलावर हुए, या एक दूसरे पे जो तनकीद की हमलावर कहने से बेहतर है,
اور جس انداز سے پرویز صاحب نے خاص طور پر مودودی صاحب پہ نقد کیا، اور مودودی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اور دیگر مقامات پر ان کی فکر پر تنقید کی، وہ ایک تاریخ کا بہت روشن ایک حصہ ہے، وہ ایک ہر طالب علم کو اس سے گزرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو علامہ صاحب کی جو دور ہے، یہ وہ دور ہے جس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک طرف یہ سعید صاحب ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے باقی عرب دنیا میں بھی کچھ اس قسم کی شخصیات پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب آتے ہیں عراق اور ایران کی طرف، تو وہاں پر بھی کچھ اس قسم کی شخصیات اور اس قسم کے افکار اور نظریات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس دور میں سب سے پہلے تو خلافت عثمانیہ کا ایک مکمل خاتمہ ہو گیا تھا، جس سے مسلمانوں کے ہاں یہ تأثر ابھرا، یا ان کے ہاں یہ بات بہت پختگی کے ساتھ ان کے مفکرین نے اور عام لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم ایک 1200-1300 سال کی جو ایک غالب تہذیب کے طور پر ہم نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہم مغلوب ہو گئے، اور جو ایک آخری نشانی تھی اس طاقت اور قوت کی سیاسی اور عسکری، وہ عثمانی خلافت کے شکل میں وہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک تہذیب جدید کا ایک چیلنج درکار تھا ان کو، یعنی پھر پوری دنیا پہ مغربی تہذیب کی الغار ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی جو تہذیب تھی اس کے مقابلے پر ایک نئی تہذیب نے پورے طاقت اور قوت کے ساتھ دنیا پر غلبہ پا لیا تھا۔ اور خاص طور پر جس سرزمین پہ یہ حضرات پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان کی سرزمین، یہاں پر تاج برطانیہ نے مکمل ایک حکومت کی کافی سالوں، اور اس کے بعد یہاں پر مذہب کے اوپر مختلف طرح کے اعتراضات جو ہے وہ وارد کیے گئے۔ تو یہ ایک نئی تہذیب تھی جس کا ان کو چیلنج درکار تھا، یعنی پہلے فلسفے کا مقابلہ تھا، اور اب فلسفے کے ساتھ ساتھ مذہب کو سائنس جیسی ایک زندہ روایت یا ایک ایسی چیز سے ان کو سامنا تھا جس کا جواب ان کو دینا تھا۔ اچھا، اس مغربی تہذیب نے کے اندر دو چیزیں ہوئی جب یہاں پر پوری دنیا میں برٹش راج اور فرنچ راج اور یہ چیزیں قائم ہوئی، تو خاص طور پر جہاں پر برٹش نے حکومت قائم کی، یا ان کا جہاں پر ان کی سلطنت جہاں تک پھیلی، تو وہاں پر انہوں نے اپنا جو ان کا مذہب تھا اس کی تبلیغ کا بھی ایک انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے، یعنی عیسائیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ ایک مذہبی آزادی لوگوں کو حاصل ہو گئی تھی، اور ہر طرح کی فکر اور نظریے کو آپ اس کی تبلیغ کر سکتے تھے، یہ اس سلطنت کی خوبی رہی۔ اور اس میں پھر یہ ہوا کہ مذہب کے اوپر، اور خاص طور پر جو اسلام بطور ایک مذہب ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے، اور یہ جو اعتراضات تھے یہ بطور مذہب اعتراضات تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ بہت وحشیانہ مذہب ہے، غیر متمدن مذہب ہے، اس مذہب کے اندر تہذیب و شائستگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس مذہب کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو اور فکر کو اور نظریات کو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے یہ ایسا مذہب ہے جس کے اندر انسانوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے اور خواتین کو لونڈیاں بنائی جا سکتی ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک آدمی بیک وقت ایک سے زائد بیویاں اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے کچھ قسم کے اعتراضات تھے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ تہذیب کے طور پر، یعنی کہ یہ مہذب مذہب نہیں ہے، ایک تو یہ، دوسرا وہ عقلی کچھ اعتراضات تھے، یعنی کہ جو مذہب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقلی پیمانے کے مطابق یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو بھی مورد اعتراض بنایا گیا۔ اور پھر خاص طور جب سائنس کا غلبہ ہوا تو اس کے اندر پھر وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی، یعنی کہ معجزات، کرامات، قرآن کے اندر جو خاص طور پر بہت ساری ایسی چیزیں بیان ہوئی ہے جس کو ایک سائنسی ذہن جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا، تو یہ ایک چیز یہاں پر یہ ہوئی۔ تیسرا جو اس دور میں مذہب کے اوپر، اور خاص طور پر چونکہ اسلام بطور طاقتور مذہب موجود تھا، باقی مذاہب بھی تھے لیکن ان کا اتنا نہیں تھا، تو اسلام پر بھی اور باقی نفس مذہب پر جو اعتراضات ہوئے وہ سوشلزم کی طرف سے تھے، یعنی کارل مارکس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ماننے والوں نے خاص طور پر یہ تاثر دیا کہ مذہب جو ہے یہ افیون ہے عوام کے لیے، اور اس کے اندر معاشرتی، سیاسی، سماجی، معاشی تبدیلی کا کوئی پلان ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو صرف بس یہ بتاتا ہے کہ خدا ہے جس نے یہ سب تقسیم کیا ہے، یہاں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو خدا کی تقسیم ہے بھائی،
اس پہ صبر اور شکر سے کام لو، آپ کے لیے اگلی زندگی ہے جہاں پر آپ کو یہاں کے کیے ہوئے اعمال کے آپ کو نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک تو نظام اس کے پاس کوئی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بادشاہتیں قائم ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے دنیا بھر میں، یہ جو طبقات کا جو سسٹم قائم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے مذہب نہ صرف اس کے پاس کوئی پلان اور منصوبہ اور پروگرام نہیں ہے، بلکہ مذہب اس کو تقویت دی پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا۔ اور پھر حاکم کو، یعنی جو بادشاہ یا ڈکٹیٹر جو بھی کرسی اقتدار پہ براجمان ہے، اس کو ہٹانے کا جو ہے مذہب کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بس خاص طور پر جب آپ مسلمانوں کی جو فقہی اور کلامی کتابوں میں جب ہم خروج کی بحث پڑھتے ہیں، خاص طور پر اس کا تعلق فقہ اور کلام دونوں سے ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس پہ زیادہ مفصل بحث جو ہے وہ فقہ میں ہوتا ہے، فقہ میں اس پہ بحث ہوتی ہے۔ یعنی خروج کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم برسر اقتدار موجود جو حکمران طبقہ ہے یا جو حاکم ہے، چاہے اس کو آپ خلیفہ کہے، آپ اس کو بادشاہ کہے، آپ اس کو ڈکٹیٹر کہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دے، اس کو کرسی اقتدار سے کس طرح سے ہٹانا ہے، یعنی اگر وہ اس پیمانے پہ نہیں رہتا جو مذہب نے اس کے لیے طے کیا ہوا ہے تو اس کو کیسے ہٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس ہٹانے میں جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے مسلح جدوجہد کے ذریعے ہٹانا، ٹھیک ہے، اس کو ہم خروج کہتے ہیں، خروج علی الحاکم۔ تو وہ چیز بھی مسلمانوں نے تسلیم کر لی تھی کہ یہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اس کی اپنی وجوہات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خاص طور پہ اہل سنت کے ہاں تو اس پہ امام نووی وغیرہ نے اتفاق اور اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ کہ آپ حاکم کو ہٹانے کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی کچھ اسی قسم کی چیز موجود تھی، اور وہاں پر پھر امام کے ظہور کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ کر دی گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور یہ ایسا اعتراض تھا کہ اس دور کو آپ ذہن میں رکھیں جہاں پر دنیا میں دو نظاموں کی خاص طور پر لڑائی تھی، کیپٹلزم اور سوشلزم کی، اور اس کے اندر پھر مذہب بھی ایک لحاظ سے بہت طاقت کے ساتھ موجود تھا۔ اس طاقت کو کمیونزم کی طرف سے یا سوشلزم کی طرف سے بہت سنجیدہ قسم کے اعتراضات ہیں، جس سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا یا جو لوگ معاشرے میں تبدیلی چاہتے تھے، جو اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ظلم اور بربریت پر جو قائم نظام اور سسٹمز ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ان کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑی کشش موجود تھی۔ اور اس کے اندر خاص طور جب یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ ایسا نظام ہے جو آپ کو طبقات کو ختم کرنے والا نظام ہے، یعنی سوشلزم یا کمیونزم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بہت آپ پوری دنیا کی مسلم دنیا کو خاص طور پر دیکھیں تو سوشلزم نے ہر جگہ کامیابی کے پنجے گاڑے ہیں، اور بہت زیادہ خود پاکستان سمیت اس پہ بہت لٹریچر اس کے رت میں لکھا گیا اس کی حمایت میں۔ تو ایک یہ چیز، یہ پورا پس منظر ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اس پس منظر میں کچھ بڑے مفکرین، کچھ بڑے دماغ مسلمانوں میں اٹھتے ہیں جنہوں نے ان اعتراضات کا سامنا کیا، ان کا جواب دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جسے مستشرقین کے اعتراضات اور پھر ان سب کے، تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ اٹھے جنہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ایک بہت معذرت خواہانہ نقطۂ نظر والے جس کو سر سید صاحب، علامہ پرویز، ان سب کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے جارحانہ انداز سے جواب دیے، یعنی علماء کا طبقہ اور کچھ اہل علم مفکرین کا طبقہ۔ اور تیسرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتدال کی کوشش کی، یعنی بہت جارحانہ کر کے جو چیزیں فقہ میں، کلام میں، جو فہم دین کے نام سے جو کچھ چیزیں موجود تھی اس پہ اعتراض ہوتا، انہوں نے تسلیم کیا بھئی یہ اس دور کے حساب سے اس کی تشریح کی گئی ہے، ہم اس کے ذمہ وار نہیں ہے، اور جو چیزیں ان کے اعتراضات جو صحیح تھے اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ تو خیر، تو یہ کچھ مفکرین اس دور کے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑے مفکر، عالم، دانشور، مفسر قرآن جو ہے وہ علامہ پرویز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ پرویز صاحب جو ہے اس پہ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ان کو قرآنسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، اہل القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور پرویز صاحب خود لیکن اپنے آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو، وہ فرقہ واریت اور فرقے بنانے کے بہت سخت خلاف تھے، شدید خلاف تھے، کہ آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے خاص طور پر جہاں پر فرقے سے متعلق، اختلاف سے متعلق جو آیتیں ان میں تشریح آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا وہ بالکل ہی اس کے وہ نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے وہ کر دیا، اہل القرآن کا نام دے دیا یا پرویزی۔ وہ اس ٹائٹل کو ایک فرقے کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو قرآنی مانتے تھے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن ہی مرکز نگاہ ہے، قرآن ہی ہمارے لیے سورس آف شریعہ ہے، قرآن ہی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک ضابطہ ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ تو جو اہل القرآن جن کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ہندوستان میں، وہ عبداللہ چکڑالوی صاحب وغیرہ کا گروپ تھا، اور عبداللہ چکڑالوی صاحب کا گروپ
اور ان کے نام پہ جو فرقہ موجود تھا اہل القرآن کے، اس میں اور پرویز صاحب کے اندر بہت سی جزوں میں بہت سے اختلافات تھے۔ اور پھر یہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ جو 1960 کے بعد کا جو اہل قرآن ہے، انہوں نے کافی حد تک پرویز صاحب کی فکر کو بھی قبول کر لیا۔ ان کی بھی تفسیر ہے اہل قرآن کی، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، 4 جلدوں میں۔ خیر، تو یہ پرویز صاحب جو ہے وہ اس دور میں پیدا ہوتا ہے۔ علامہ پرویز صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ایسی کتاب سے جو ان کے اپنے فکر سے وابستہ کسی نے نہیں لکھی۔ یہ ہے سید قاسم محمود صاحب، بہت نامور ہے، ان کے کئی کتابیں ہیں۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میرے پاس ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے اور بہت ضخیم ہے۔ اور ایک پاکستانی انسائکلوپیڈیا بھی، اس میں بھی پرویز صاحب کا ذکر ہے ذرا تفصیل سے۔ یہ میرے سامنے جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 1228۔ یہاں پر انہوں نے پرویز صاحب کا مختصر تعارف دیا ہے، وہ میں یہاں سے پڑھ کے پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ 9 جولائی 1903 اور 24 فروری 1985 ہندوستان کے مفسر اور عالم دین بٹالہ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ شریعت اور طریقت کا پابند تھا۔ دادا چودھری رحیم بخش حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ آپ نے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس وقت یعنی بی اے کرنا بہت پڑھا لکھا انسان ہی یعنی بہت سمجھا جاتا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت میرے خیال سے اکا دکا ہی کوئی پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوں گے، اور ایم اے تو بہت کم لوگ تھے۔ تو اس وقت آپ نے بی اے تک کی تعلیم حاصل کی اور حکومت ہند دہلی میں انڈر سیکریٹری کے عہدے پر کام کیا۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں مسلسل 10 سال تک قائد اعظم کے معتمد خاص رہے۔ قائد اعظم ہی کی ہدایت پر 1938 میں ماہنامہ طلوع اسلام جاری کیا، جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ یہ طلوع اسلام کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے نکلتا تھا، بعد میں علامہ پرویز صاحب نے اس کو ادارت اور ساری چیزیں سنبھالی۔ یہاں پر سید قاسم محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1938 میں طلوع اسلام جو ہے وہ قائد اعظم ہی کی ہدایت پر آپ نے اس رسالے کا اجرا کیا۔ علامہ اسلم جیراش پوری کے تلمذ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی اس دور کے جو کچھ نامور اہل علم ہے جنہوں نے فکری طور پر معاشرے پر کچھ اثرات ڈالے، ان میں سے علامہ اسلم جیراش پوری صاحب کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ پرویز صاحب ان کے شاگردی میں رہے، اور پرویز صاحب نے نوادرات کے نام سے بھی ایک کتاب انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، جس کے اندر ان کے مضامین بھی ہے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے بہت کلمات تحسین ان کے لیے لکھے ہیں، اور بہت زیادہ یہ جیراش پوری صاحب سے متاثر تھے۔ پھر اس کے بعد قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1955 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ آیات قرآنی کو، اب یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آیات قرآنی کو عقل سلیم یعنی سائنس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں بعض دینی حلقوں کی جانب سے معطوب ہوئے۔ لاہور میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف بکثرت ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے چند کتابوں کے یہاں پر نام لیے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز صاحب جو ہے وہ سر سید صاحب، قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ 3 شخص ہے، اور جیراش پوری صاحب، ان کو بہت زیادہ پرویز صاحب اہمیت دیتے ہیں، اپنی تحریروں میں، اپنی گفتگو میں حوالے کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے تو بہت زیادہ شدائد ہے، ہم آگے ان کی 1-2 کتابوں کا بھی بتائیں گے۔ اور نذیر نیازی صاحب کی جو کتاب ہے اقبال کے حضور میں، بہت معروف کتاب ہے، اقبالیات سے آپ وابستہ لوگوں کو معلوم ہے، تو اس کے اندر بھی علامہ پرویز صاحب کا ذکر ہے کہ وہ آئے اقبال سے ملنے، اور پھر ان کے کچھ بڑے فلسفیانہ سوالات بھی تھے، اس میں سے 1-2 سوالات بھی نذیر نیازی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ پرویز صاحب کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جو فہم قرآن کی جو راہ میں نے اپنائی ہے، یا جن اصولوں کو رکھ کر میں قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتا ہوں، یہ میں نے علامہ اقبال سے لیے۔ خیر، تو یہ ہے علامہ پرویز صاحب کو مختصر تعارف۔ یہ میں نے ایک ایسی کتاب سے دینے کی کوشش کی ہے جو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرویز صاحب کے فقہ سے وابستہ ہے، سید قاسم محمود، اور پرویز صاحب کی اپنی کتابوں میں یا ان کے طلوع اسلام سے شائع ہونے والے جو ماہنامہ جو رسالہ ہے اس میں، اور باقی کتابوں میں بھی یہی چیزیں کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ بیان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اپنے بارے میں پرویز صاحب کہتے تھے، اور یہ بات موجود بھی ہے۔ ان کی وفات پہ جو ضیاء الحق کا خط ہے وہ بھی موجود ہے، حالانکہ فکری اور علمی اور نظریاتی لحاظ سے کافی ان میں مختلف یہ دونوں تھے، لیکن اس میں بھی ہے اس کا ذکر، اور ان کو باقاعدہ یعنی تحریک پاکستان کے اندر جن بڑی شخصیات کا ذکر آتا اس میں پرویز صاحب سر فہرست ہے، اور ان کو مذہبی مشیر کہا جاتا ہے قائد اعظم کا۔ اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں میں جہاں پر قرآنی نظام اور قرآنی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست وغیرہ کی بات ہوتی ہے، تو خیال ہمارا یہی ہے کہ اس کے پیچھے علامہ صاحب موجود تھے۔ اچھا، اس کے بعد پرویز صاحب جو ہے
کے فکر میں دو چار چیزیں جس کو ہم پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو پرویز صاحب بہت شدت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے اور دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ یہ پہلے ہی میرے خیال سے پہلا شخص ہے جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو لکھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بات چل پڑی فیشن کے طور پر کہ دین اور مذہب میں فرق ہے، اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اچھا، قائد اعظم نے عثمانی یونیورسٹی میں جو ان کی ایک تقریر، اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی یا دین کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ذہن مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، جس میں خدا اور انسان کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک روحانی مدارش اور ترقی کی بات ہوتی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اب دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ پورے نظام اور سسٹم کو کہا جاتا ہے، جس میں معاشی نظام ہے، جس میں معاشرتی نظام ہے، جس کے اندر سماجی نظام ہے، جس کے اندر معاشی نظام ہے، جس کے اندر انقلاب اور تبدیلی سے متعلق پورا ایک سسٹم وضع کر کے دیا گیا ہے، اور اس دنیا کو کس طرح سے ترقی یافتہ بنانا ہے، معاشرہ کس طرح سے بنانا ہے، حکومت کیسی ہونی چاہیے، حکمران کون ہونا چاہیے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام اس معنوں میں پورے ایک نظام کا نام ہے، یہ ریلیجن عام معنوں میں نہیں ہے۔ تو یہ فرق کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، جس کو ہم دھرم کہتے ہیں، ہندی ہمارے اپنی یہاں کی زبان میں، ہماری بلتی میں جس کو چھس کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ دین ہی موجود ہے۔ اسی لیے قرآن نے مکے کے مشرکین کے اس کو بھی دین کہا، لکم دینکم ولی دین لیظہرہ علی الدین، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کوئی فرق کر کے دیا ہو کہ بھئی یہ جو اسلام کے مقابلے پہ جتنے بھی اس وقت عیسائیت، یہودیت اور کفار مکے کا جو شرک کا مذہب، ان کو اس نے یہ کہا ہو کہ یہ سب مذاہب ہے اور یہ ہم جو پیش کریے دین ہے۔ دین کا لفظ جو ہے وہ بطور اصطلاح موجود ہے اسلام کے لیے بھی، اور اسلام کے مقابلے پہ جتنے بھی نظریات ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے، ان سب کو دین کہا گیا۔ لفظ مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مذہب جو عربی میں مذہب کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم آج مسلک کہتے ہیں، یعنی شیعہ مذہب، سنی مذہب، حنفی مذہب، شافعی مذہب، ٹھیک ہے نا، اہل القرآن کا مذہب۔ تو مذہب مکاتب فکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، دین جو ہے وہ دھرم اور ریلیجن کے معنی میں۔ لیکن علامہ برویز صاحب نے، اور یہ بات سید مودودی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کے بہت شدت سے اس کے علمبردار تھے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین کیا ہوتا ہے؟ پورا ایک نظام۔ ایک تو یہ، اسی طرح پرویز صاحب جو ہے وہ اسلام کی مکمل سیاسی اور انقلابی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے، ہمارے بہت سے دوست ہیں جو بڑا اسلام کو نظام اور اس طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں یا اس پہ بار بار بات کرتے ہیں، وہ شیعہ نوجوان بھی ہے ہمارے دوست، سنی نوجوان بھی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ جس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم چونکہ خود بھی اس سے بہت عرصہ پہلے گزرے ہوئے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پورا اسلام کو بطور سسٹم، بطور نظام، انقلاب اور سیاسی نظام کے، معاشی نظام کے سمجھنا ہے، قرآن کو پورے، یعنی قرآن پورے کی تفسیر کو اس نہج سے دیکھنا ہے، تو میں نے کہا اس میں کئی مفکرین ہیں، لیکن اس میں جس کو ہم انتہائی شدت پسند، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو دوسری انتہا پہ کھڑے مفکر ہیں، وہ علامہ پرویز صاحب ہے۔ آپ ان کی تفسیر اور ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں قرآن کی یا مذہب کی یا دین کی جو مکمل سیاسی انقلابی تعبیر پیش کی وہ آپ نے ہی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں جس چیز کو ہم پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں یا سیاسی اسلام کہتے ہیں، اس پہ ہم نے کچھ بات کی ہوئی ہے، آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی ہماری کتاب بھی آئی ہے، آنے والی ہے، ایک دو ہفتے میں آ جائے گی، اس کا پہلا باب ہی ہم نے اس پہ رکھا ہے کہ یہ سیاسی اسلام کی اصطلاح ہے کیا۔ لیکن اس کا جو مغز ہے یا جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مذہب یا دین کی جتنے بھی اصطلاحات ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان سب کو آپ بطور ایک سیاسی نظام کی آپ اس کی تعبیر کریں، تو اس میں آپ علامہ پرویز صاحب سے علاوہ آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملے گی جنہوں نے یہ کام کیا، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اسی انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم سیاسی یا انقلابی اسلام کہتے ہیں، اس کی حتمی، آخری اور بہت ترقی یافتہ اور جدید زمانوں کے مطابق اگر کسی نے تعبیر و تشریح کی ہے تو یہ علامہ پرویز صاحب ہے۔ اسی طرح پرویز صاحب جو ہے وہ قرآن میں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں، خدا و رسول کی اطاعت کرو، اس سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے ان کی فکر میں، ان پہ یہ الزام ہے کہ بھئی یہ مرکز ملت، خدا و رسول کی اطاعت کو پرویز صاحب سمجھتے ہیں یہ مرکز ملت کی اطاعت ہے، اور مرکز ملت سے مراد ہے حکمران کی اطاعت۔ اچھا، اب اس میں لوگ جو غلط چیز ان کی طرف منسوب کرتے وہ یہ
کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا ہے، اور بلکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا بھی ہے، حالانکہ یہ چیزیں پرویز صاحب کی کتابوں میں بہت مفصل ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اگر آپ اس کو ایک محقق آپ ہے تو آپ کے لیے ابہام نہیں رہے گا، ایک عام شخص جنہوں نے ان کی 2 سے 4 کتابیں بھی پڑھی اس کے سامنے بھی یہ چیز واضح ہو کے آ جاتی ہے۔ ان پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے تو ایوب خان کو مرکز ملت قرار دے دیا، بھٹو کی حکومت کو قرار دے دیا، انہیں جو بھی حکمران ہے اس کو، ایسا نہیں ہے، وہ واضح ہے، اس میں 2 ٹوک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت سے مراد ہے اس اسلامی نظام کے مرکز کی اطاعت جو خلافت علی منہاج نبوہ، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس پہ جو نظام قائم ہو، یعنی حضور کی زندگی میں قرآن کے مطابق جو وہاں پر نظام رائج تھا اس کی جو اطاعت ہو رہی تھی وہ مرکز ملت کی اطاعت تھی، خدا و رسول کی اطاعت تھی۔ حضور کے بعد جو خلفاء گزرے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح خلفات تھے، جو خلافت علی منہاج نبوہ پہ سے وابستہ خلفات، وہ کہتے ہیں وہ مرکز ملت کی، تو خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکز ملت، اور مرکز ملت سے مراد قرآنی نظام جہاں پر قائم ہو، اور اس نظام کو چلانے والا جو مین اتھارٹی یا جو مین مرکز ہے، جو جہاں پر سے وہ سارے احکامات لاگو کیے جاتے ہیں، جہاں سے ان اصولوں کی روشنی میں قانون سازی ہوتی ہے، اس کو پرویز صاحب جو ہے وہ مرکز ملت کہتے ہیں، ہر حکمران کو اور ہر نظام کو وہ نہیں کہتے، ایک تو یہ۔ اسی طرح حدیث سے متعلق، یعنی حدیث کی حجیت سے متعلق پرویز صاحب کی فکر میں سب سے ایک بنیادی ہم کہنا چاہے تو وہ یہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ دین کا مستقل سورس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب ہم سورس آف شریعہ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں 4 چیزیں پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کو بڑھا دیا جائے تو 7 سے 8 مذرائع بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن، سنت، قیاس، اجماع۔ اہل تشیع کے ہاں قیاس کی بجائے وہ عقل کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی یہ 4 تعداد ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں، مثال کے طور پر استحسان، استصلاح، استصحاب، ٹھیک ہے، یہ کچھ مسالی ہے، مرسلہ، عرف، ٹھیک ہے، سابقہ شرائع، ان سب کو بھی سورس آف شریعہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دین کے طور پر کسی مسئلے کو معلوم کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنا ہے، آپ کی اپنی نجی اور اجتماعی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس میں چونکہ میں مذہب کو، دین کو، دھرم کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو بطور مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو وہ بات کہاں سے آپ کو پتہ چلے گی کہ بھئی خدا آپ سے یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتا ہے، یہ اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، تو وہاں جہاں سے آپ یہ چیز لیں گے ہم اس کو سورس آف شریعہ کہتے ہیں، مصدر شریعت کہتے ہیں، ماخذ دین کہتے ہیں۔ تو پرویز صاحب کا یہ خیال ہے کہ قرآن ہی واحد تنہا ماخذ دین ہے، جہاں پر آپ نے دھرم، دین، مذہب، اسلام، مذہب کا ویسے استعمال پرویز صاحب کو پر بات کرتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے یا یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، تو اس کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن۔ رہی بات حدیث، تو حدیث کے بارے میں کہتے ہیں وہ مستقل سورس نہیں ہے، شریعت کا مستقل مصدر نہیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے چونکہ بہت بعد میں ان کو سب کو جمع کیا گیا، مرتب مدون کیا گیا، اگر یہ دین کا سورس، شریعت کا سورس قرآن کی طرح یہ مصدر دین، ماخذ دین ہوتا تو خود حضور نے اپنی زندگی میں، خود خلفاء نے اپنی زندگیوں میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اس کو جمع کرنے کی، مرتب کرنے کی۔ وہ جس انداز سے حدیثیں جمع ہوئی اور جس انداز سے حدیثیں وضع کی گئی، ان سب کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ضمنی چیز کو، اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، خود محدثین بھی حدیث متواتر کے علاوہ باقی جتنی روایتیں ہیں ان کو ضمنی کہتے ہیں۔ اب اس پہ پوری بحثیں موجود ہیں ہمارے یہاں، جو پرویز صاحب کے خلاف کتابیں لکھی گئی، تو ان کا یہ خیال ہے پرویز صاحب کا کہ یہ دین کا ذریعہ سورس نہیں ہے، اس سے بہت کچھ صحیح اور غلط ہے۔ ہاں اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس معیار کیا ہے، پرویز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو معیار بناتے ہیں، جو روایت، جو حدیث دنیا کی کسی حکیم کی، کسی فلسفی کی، کسی کی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو قرآن پہ پرکھیں گے، اگر اس کے مطابق تو سر آنکھوں پہ اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو دیوار پہ اٹھا ماریں گے۔ یہی چیز وہ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں، وہ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ رسول کی طرف منسوب اقوال ہے، ایک راوی نے بتایا کہ بھئی میں نے اس نے سنا، اور اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول سے سنا، روایت بالمعنی بھی ہے، اور اس کے بعد وہ پورے 2 3 4 5 6 لوگوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس کے بعد جا کے وہ بات وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی ضمنی چیز کو آپ کیسے یعنی دین کا سورس اور ماخذ مانیں گے۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن نے خود دین کا جو ماخذ، منبع، مرکز، مصدر ہے وہ قرآن ہی کو کہا ہے، اس کے علاوہ حدیث وغیرہ کو نہیں کہا۔ ہاں رسول کی اطاعت کا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول کی اطاعت یہی ہے کہ آپ قرآن کی اطاعت کریں، رسول ہم کو قرآن دے کر گئے، ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ یہ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث سے متعلق علامہ پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ ایک اس کو دین کا جو ان کا پورا پروجیکٹ ہے وہ ہے نظام، ٹھیک ہے، ایک سرزمین ہے جہاں پر یہ بطور سسٹم رائج ہے،
اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اصولی چیزیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اصول بنیادی جس کو وہ مستقل اقدار بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے دے دیے ہیں۔ ان مستقل اقدار کی روشنی میں ہر دور ہر زمانے کے حساب سے فروعات جو ہے، جو جزئی قوانین ہے، اس کو انسان خود وضع کرے گا، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اب اگر کوئی قانون اس طرح ہے جو حدیث کے اندر بیان ہے، تو وہ کہتا ہے اگر وہ حدیث سے موجود وہ قانون آپ کے دور، آپ کے زمانے، آپ کے معاشرے کے مطابق ہے تو فبیہا، سو بسم اللہ، اس سے بڑھ کے پھر کیا چیز لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مستقل نہیں، یعنی اگر وہ حدیث ثابت بھی ہو جائے آپ کے تحقیق کے مطابق یہ حضور کا فرمان یا آپ کے دور میں یہ قانون اس طرح تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مستقل قانون نہیں رہے گا، یعنی وہ اس دور کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، خلفاء نے اپنے دور کے حساب سے کوئی قوانین بنائے تو ٹھیک ہے، وہ اس دور کا تقاضا تھا، اس دور کی ضرورت ہے، اب ہم اس کو ابدیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن کے اندر جو اصول ہے اس کو ابدیت ہے، اور جو فروعات بھی قرآن کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پرویز صاحب کے اوپر ایک یہ بھی لوگ ان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے اندر بھی جو شریعت یا قوانین کی جو چیزیں بیان ہوئی ہے وہ ابدی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس کو ابدی ہی سمجھتے، باقی اس کی تشریح وہ کس طرح سے کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ جیسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے متعلق ان کی ایک تشریح ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں نہیں کہا گیا، وہ کہتے ہیں موجود، لیکن وہ ہے کیا اس پہ ان کا دوسروں سے کچھ اختلاف ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ جب ان کو منکر حدیث کہا جاتا ہے، پرویز صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہوئی ہے کئی جگہوں پر، ہم آگے بھی اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں منکر حدیث تو ہوں نہیں، میں تو حدیثیں پیش بھی کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں، اپنے دروس میں، یہاں تک ان کا جو رسالہ نکلتا تو اس کے ٹائٹل پہ کوئی نہ کوئی حدیث لوگ لکھتے تھے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے بھائی، حدیث کا منکر کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کی دینی حجیت کو نہیں مانتے تھے اس معنوں میں جس معنوں میں باقی فرقے مانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ اس بات ہی نہیں پتہ، اگر وہ ثابت ہو جائے قرآن کے موافق ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اس میں اگر کوئی قانون بیان ہوا ہے، کوئی فقہی یعنی شریعت کا کوئی قانون، تو اس کو بھی یہ ابدیت حاصل نہیں ہے جو ابدیت قرآن کو حاصل ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی وہ ہے، اسی سے وہ مستقل اقدار کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مستقل اقدار جو قرآن میں بیان ہے اور ان کو سامنے رکھ کر جزیات کو اخذ کرنا یا جزئی قوانین بنانا، یہ ہر دور کی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ ایک اور چیز جو پرویز صاحب بہت شدت سے بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ ہے عجمی سازش کا نظریہ۔ اس کو بھی لوگوں نے بڑے مذاق بنایا ان کا، اور اس طرح نہیں۔ دیکھیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب اسلام پھیلا اور اس نے ادھر سے روم اور ادھر سے ایران کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہاں پر لوگ فوراً سارے مسلمان ہوئے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، تو اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب نے دین کو سمجھ کر قبول کیا، وہ اس طاقتور اس کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور بہت سے لوگوں نے سازش کے طور پر مذہب کا لبادہ اسلام کو اوڑھ لیا، اور یہاں آنے کا تو انہوں نے حدیثیں گڑھی، بہت ساری چیزیں۔ اب یہ بات حدیث گڑھنے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی، خود امام بخاری کو آپ بتائیں کہ کتنے لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے چند ہزار حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ خود اہل تشیع کی ہاں اس پہ اب بحثیں بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، بنی اچھی بحثیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں موضوع حدیثیں کتنی ہے، گڑھی ہوئی کتنی ہے، گڑھنے والے کون تھے، تو یہ سب کچھ اس کو پرویز صاحب عجمی سازش کا نام دیتے ہیں کہ اسلام جو نظام کے طور پر تھا اس کو کس طرح سے ایک دھرم میں اور مذہب میں تبدیل کیا، اور ان راویوں نے کیا جن کو وہ عجمی سازش کا وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ صاحب جو ہے وہ تصوف کے خلاف ہے، بہت شدت سے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود اپنی بالکل اوائل جوانی میں نے یہ ساری چیزیں کی، میرا گھرانہ صوفی گھرانہ تھا، اور آپ سوچئے ہندوستان کے سرزمین پہ 1920 30 40 کی یہ جو ٹائم ہے اس میں یعنی آپ کے ہاں اہل سنت والجماعت حنفی ہی تھے، اور وہ بھی غالب اکثریت ہے جس کو آج ہم بریلوی کہتے ہیں وہی لوگ تھے۔ یہ تو پھر سلفیت اور اس کے بعد دیوبندیت جو کہ سلفیت ہی کے قریب چلی گئے، وہ تو بات کی، لیکن اصلاً تو زیادہ تو پرویز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرا صوفی گھرانہ تھا، میرا دادا ایک بہت بڑے اپنے دور کے صوفی بزرگ بھی تھے، سب کچھ تھے، تو لیکن یہ تصوف کے بالکل خلاف۔ ان کی ایک کتاب بھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے جو تصوف کے اوپر ہے۔ اسی طرح اہل قرآن کے خلاف تھے پرویز صاحب، اس پہ ان کے ایک دو مضامین بھی موجود ہے۔ خود اپنے آپ کو یہ کہتے تھے میں فرقے کے طور پر اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہوں گا، فرقہ سازی کو یہ شرک سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو ان کے فکر میں ہے وہ ہے قرآن مجید کی سائنسی تعبیر یا تشریح، یعنی قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے سائنسی اس کے مطابق ہو، یعنی جس چیز کو آپ یہ سر سید صاحب غالباً ہم پہلا شخص جس کو ہم رکھیں گے جنہوں نے اس انداز سے قرآن کی تشریح کی، سائنسی تشریح، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں جو کچھ
فزیکل کائنات یا اس ایکسٹرنل ورلڈ سے متعلق جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. مطلب یہ پرویز صاحب کا بہت شدت کے ساتھ وہ ہے کیا کہنا چاہیے دعویٰ ہے، اور وہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی تفسیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ان کے دور تک جو سائنسی حقائق ہیں، یہ جو سائنسی طور پر جو معروف مشہور نظریات ہے، یہ ان کو ان قرآن کی تفسیر اس انداز سے کیا کرتا تھا کہ اس کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، یعنی جتنے معجزات والی چیزیں ہیں قرآن میں، حضرت سلیمان سے ہو، حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہو، حضرت موسیٰ اور یہ سب چیزیں، تو اس کی وہ اس انداز سے تشریح کرتے تھے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سائنسی تعبیر. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے ہم مذہب و سائنس میں مطابقت اور عدم مطابقت سے متعلق پورا ایک جھگڑا ہے، پوری ایک بحث موجود ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. پرویز صاحب سے ایک سوال کیا گیا، یہ ان کی کتاب قرآن فیصلے کے اندر موجود ہے، کہ قرآن کی سائنٹیفک تعبیر. سوال: اگر قرآن کریم کی تعبیر سائنس کے انکشافات کی روح سے کی جائے تو اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کل کو اگر سائنس کے موجودہ نظریات غلط ثابت ہو گئے تو اس سے قرآن پر حرف آئے گا، اس کی وضاحت کر دیجئے. اس کا انہوں نے پرویز صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے قوانین اور اصول پر مشتمل ہے، اسے وہ محکمات سے تعبیر کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی قوانین اور اصول جو قرآن میں ہے اس کو پرویز صاحب کہتے ہیں محکمات سے تعبیر کرتا ہے قرآن، اور یہی ام الکتاب ہے. یعنی وہ انسانوں کو جو رہنمائی دینا چاہتا ہے اس کے اصل اور جڑ یہی ہے. اس حصے کا مفہوم متعین اور مطالب واضح ہے، اس لیے اس کی تعبیرات کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ مختلف زمانوں میں ان قوانین اور اصولات پر عمل کس طرح کیا جائے گا. انسانی علم کی وسعت، ان کی رفعت، ہمگیریت اور افادیت کے دلائل بہم پہنچائے گی. قرآن کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ اپنے دعاوی کی صداقت پر خارجی کائنات سے شہادات پیش کرتا ہے. اس کے لیے وہ کارگاہ کائنات کے نظم و نسق، قوانین خداوندی کی محکمیت، تخلیق ارض و سما، تنویر شمس و قمر، تکویر لیل و نہار، غرضے کے انفس و آفاق میں آیات اللہ پر غور و فکر کی تاکید کرتا ہے. اسی میں وہ امور بھی آ جاتے ہیں جن کا تعلق ما بعد طبیعت سے ہے، انہیں وہ تشبیہات و استعارات کے انداز میں پیش کرتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جس سے مختلف زمانوں میں مختلف تعبیرات سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ان امور پر انسان اسی حد تک غور و فکر کر سکتا ہے جس حد تک اس کے زمانے میں انسانی علم ترقی کر چکا ہے. اگر ایک دور کا انسانی علم مشاہدہ یا تجربہ یا کسی سابقہ دور سے مختلف ہوگا تو اس دور کی تعبیرات بھی سابقہ دور سے مختلف ہوں گی. مثلا قرآن کریم نے فرعون حضرت موسیٰ کی لاش کے متعلق کہا، یعنی فرعون موسیٰ جو حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا، اس کی لاش کے متعلق کہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیرے جسم کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ایک نشان ہو. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک مثال دی، پھر اس کی وضاحت کی کہ کس طرح سے 18ویں 19ویں صدی وغیرہ اور اس کی کھدائیاں مقبروں کی ہوئی، تو وہاں سے جو لاشیں برآمد ہوئی اس کے اندر کس طرح سے وہ لاش جو ہے وہ دریافت کی، وہ اس کو موجود ہے. وہ کہتے ہیں اس مثال کا تعلق تاریخی انکشافات سے ہے. دوسری مثال فلکیات سے متعلق لیجئے. قرآن کریم میں اجرام سماوی کے متعلق ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام کرے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جب فلکیات متعلق قدیم تصور کار فرما تھا تو اس آیت کی تعبیر کچھ اور کی جاتی تھی. جب جدید انکشافات کی روح سے فلکیات متعلق نئی آیات نشانیاں سامنے آئی تو اس آیت کی تعبیر کچھ اور ہو گئی. تعبیرات کے ان اختلاف سے قرآنی حقائق پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اگر ہمارے زمانے کی کوئی علمی تحقیق سابقہ دور کی کسی تعبیر کو غلط ثابت کرتی ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ اس زمانے کا انسانی علم ناقص تھا، اور اگر آج کوئی تعبیر بعد میں آنے والے زمانے نے غلط ثابت کر دی تو یہی بات آج کے انسانی علم کے متعلق کہی جائے گی. لہٰذا اس بات میں صحیح روش یہ ہے کہ ہم قرآنی حقائق کو علم انسانی کی موجودہ سطح کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی فہم اور اس پر مبنی تعبیر کو حرف آخر قرار نہ دے لیں. اس لیے کہ حقائق کی لامتناہیت کا تو یہ عالم ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اس کا انہوں نے ایک آیت دی اس طرح سے، تو یہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے جو تین اصول انہوں نے جو قرآن کو سمجھنے کے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے یہ تین اصول علامہ اقبال نے بتائے تھے. وہ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ نزول قرآن کے دور کی عربی زبان لغت. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں تصریف آیات، یعنی ایک ہی موضوع سے متعلق جتنی آیات ان کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر فہم ایک مسئلے کو سمجھا جائے. تیسرا جو بنیادی اصول وہ یہ بتاتے ہیں اپنی ہر کتاب میں وہ یہ ہے
کہ جس دور میں آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس دور میں انسانی علم کی سطح کیا ہے، یعنی اس دور میں نفسیات میں، طبیعات میں، اسی طرح حیاتیات میں، علوم کے مختلف شعبوں میں کیا کیا کام ہوا ہے، اس علمی سطح کا آپ کے سامنے رہنا ضروری ہے۔ یہ تین بنیادی ترین اصول علامہ صاحب بیان کرتے تو اس جگہ ہم نے جو بات کی کہ قرآن کی سائنسی تفسیر، تو یہ پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں کائنات سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہے وہ سائنسی حقائق کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اس اصول کو رکھنے کے بعد پھر وہ آیات کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے جیسے وہ قرآن کی ان آیات کے معنی میں بہت کھینچ تان سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو سیدھا سیدھا طرف بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو ان مفسرین نے عجیب عجیب نقشے پیش کیے، سانپ کے، لکڑی کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس سے متعلق آپ دیکھ لیں کیا وہ کرتے ہیں، دریا عبور کرنے کے لیے جو سمندر نے راستہ دیا، بہت کچھ، مطلب میں ابھی اس پورے پہ بات ہم کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، وقت ہم نے مختصر کر کے بنیادی فکر پہ بات کرنی ہے۔ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، یہی چیز سر سید صاحب نے کی، اور یہی چیز ہم علامہ پرویز صاحب کے ہاں دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اہل قرآن جو دوسرا گروہ ہے قرآنیوں کا، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ اچھا، اب یہ کچھ بنیادی ہم نے ان کی فکر کی چیزیں دی کہ دین کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے، حدیث سے متعلق کیا نظریہ ہے، معجزات اور جس کو کہا جاتا ہے ان کی تعبیر و تشریح وہ کس طرح سے کرتے ہیں جب وہ قرآن کی ایک سائنٹیفک تعبیر کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ان کے اوپر پرویز صاحب جو ہے جب انہوں نے اپنے افکار اور خیالات کی ترویج اور اشاعت کا کام کیا اور اس انداز سے قرآن کی تفسیر کی، تو پھر ان پہ فتوے بھی لگے علماء کی طرف سے، ان پہ بہت شدت سے ان پہ کفر اور زندیق ہونے کے اور کافر ہونے کے ان پہ بڑے فتوے داغے گئے۔ اور اس میں مثال کے طور پر یہاں پر میرے سامنے ایک رسالہ ہے، ماہنامہ محدث، یہ اہل حدیث مسلک والوں کا ہے، اور لیکن ایک علمی اور فکری مجلہ ہے، بڑے اچھے مضامین اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ غالباً 2000 محدث، یہ اگست ستمبر 2002، جلد نمبر 34، شمارہ نمبر 8-9، بہت مشہور یہ مجلہ ہوا تھا، یعنی یہ خاص اس کا نمبر جو ہے، یہ ماہنامہ رسالہ ہے، محدث لاہور سے نکلتا ہے۔ انہوں نے ایک خاص نمبر نکالا تھا انکار حدیث کے اوپر، تو اس کے اندر یہ جو رسالہ ہے یہ 285 صفحے پر مشتمل ہے، یہ خاص نمبر جو ہے انکار حدیث والا۔ اور اس کے اندر پرویز صاحب کے اوپر جو فتوے لگے، جو ان کے اوپر علماء نے فتوے دیے، اس کو یہاں پر صفحہ نمبر 109 پہ پرویزیت کے بارے میں علماء اسلام کے فتاویٰ، غلام احمد پرویز کافر اور مرتد ہے، اس کے تحت انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے کویت سے ان پہ فتوے لگے۔ امام حرمین جو شیخ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ السبیل، ان کا پورا انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے اس پہ فتوے لگائے پرویز صاحب پہ، اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام حرمین شریفین شیخ محمد بن عبداللہ السبیل نے طلوع اسلام تنظیم کے بانی غلام احمد پرویز اور ان کے متبعین کو ان کے باطل اور ملحدانہ عقائد کو جیسے کافر قرار دیا ہے۔ اپنے فتوے میں انہوں نے لکھا، یہ شخص حجت حدیث، معجزات، عذاب قبر اور بہت سی ضروریات دین کا منکر ہے۔ ہم آگے بات کریں گے جب مستقل ہماری گفتگو ہوگی کہ ضروریات دین کیا ہے، جس کی کے انکار سے کوئی بندہ دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ابھی آنے والی کتاب میں اس پہ تھوڑی سی بحث کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پرویز نے ان حجت حدیث، معجزات، عذاب قبر اور بہت سی ضروریات دین کا منکر ہے۔ اس ملحد نے قرآن کریم کی ان آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا جو نماز، زکوٰۃ، حج، جنت اور دوزخ سے متعلقہ ہے، ان کا انکار کیا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں کہ غلام پرویز اور اس کے متبعین جو اس کے مذکورہ عقائد کے حامل ہیں، کافر اور قادیانیت کی طرح ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے پرویز صاحب کی ساری چیزیں اردو میں ہی تھی، تو ان کو ہمارے اور حرمین سے کفر کے فتوے جو درآمد ہم کرتے ہیں اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آپ امام احمد رضا خان اور اس دور میں جو اختلافات اور اس وقت جو فتوے منگوائے جاتے تو آپ کے ساتھ، تو یہاں کے جو علماء وہاں کے علماء سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں بھئی یہ بندے کی فکر ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا ایسے بندہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ظاہر سے انہوں نے پرویز صاحب کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی نا، وہ نہ پڑھ سکتے ہیں، وہ زبان کا بیریئر ہے سب سے، لیکن یہ تو ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو الزامات ان پہ لگا وہ کہاں تک صحیح ہے ہم اس پہ ابھی فی الحال بات نہیں کر، ہم یہ بتا رہے کہ آپ کو میں نے ان کو بنیادی فکر کی کچھ چیزیں پہلے اسی لیے بتا دی تھی۔ اب اس کا جو ان پہ الزامات ہوئی ہے، اچھا ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا انہوں نے محدث نے لکھا ہے کہ اسی طرح متحدہ عرب امارات دبئی کے اسلامک مشن نے بھی پرویز کی کفری عقائد کی تفصیل لکھتے ہوئے اجماع امت کی روشنی میں اس کے کفر اور خارج اسلام ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ عالم عرب کی ان فتاویٰ کی توثیق و تصدیق کے ساتھ عالم اسلام کے جن مقتدر علمی اور دینی شخصیات نے پرویز کے کفر پر اتفاق کیا ہے، ان نے بالخصوص منزل معروف شخصیات، پھر انہوں نے
پورے پاکستان کے دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، وہابیوں کے جتنے بڑے بڑے مدرسے تھے یا ان کے جو افتاء کے جو لوگ تھے، مفتیان تھے، ان کی ایک لسٹ دی ہے یہاں پر 36 غالباً نام ہے جن سب نے یہ اجتماعی طور پر یہ فتویٰ دیا۔ اچھا، اب اس میں ہم ایک عالم سے، ایک مفتی جو میرے استاد بھی تھے، بہت محبت کرنے والے، بہت صاحب علم شخص، ان سے ہمارا چونکہ براہ راست ایک استفادے کا تعلق تھا، ان سے ہم نے حدیثیں پڑھی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ سر اس میں استاد جی آپ کا نام بھی ہے، تو آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میرے سامنے ان کے یہ اقتباسات تھے اور علماء کے نے اس پہ دستخط کیا ہوتا تو میں نے کیا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے فتویٰ لگانے کی، خیر، اور وہ بھی آپ کفر کا، اسلام سے نکالنے کا ایک فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور فتویٰ 1962 میں بھی علماء کی ایک اجتماعی تحریک کے نتیجے میں غلام احمد پرویز کی کفریات پر مبنی تحریروں کی روشنی میں اس کے خلاف کفر و ارتداد کا فتویٰ مرتب کر کے توثیق و تصدیق کے لیے ملک کے طول و عرض میں تمام مکاتب فکر کے تقریباً 1000 علماء کے پاس بھیجا گیا تھا، جن میں حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے علماء کرام بھی شامل تھے۔ ان تمام حضرات نے متفقہ طور پر اس فتوے پر اجماع کیا اور امت کو پرویزی الحاد و زندقہ سے بچنے کی تلقین کی۔ اچھا، یہ 1962 والا اس وقت اس کا جو ہیڈ ہے یا اس فتوے کے جو روح رواں ہے وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد علامہ مفتی شیخ الاسلام مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی تفسیر معارف ہے اور بڑا ان کا کام ہے۔ ہم وہ اگلی اس میں آپ کو بتائیں گے کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کا چونکہ اس فتوے پہ دستخط تھا اور ان کے ہی اس سے وہ فتویٰ جاری ہوا تھا 1962 والا، تو علامہ پرویز صاحب نے ان کو خط لکھا، اس میں انہوں نے کیا کہا، اس خط کے جواب میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے کیا کہا، وہ ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر ہم نے صرف یہ بتایا کہ ان پہ فتویٰ لگا اور فتویٰ لگانے والے تمام فرقوں کے علماء تھے، اور ہمارے اس 1962 والے دور میں شفیع عثمانی صاحب جن کا بہت بڑا نام تھا پاکستان میں، انہوں نے اس کی قیادت کی اس فتوے کی، اور یہ ہے کہ بھئی یہ قادیانیوں کی طرح ہے، فلانا ہے، یہ ان کے اوپر وہ ہے۔ اب ہم کچھ ان کی کتابوں کے آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اس طرح جو بڑے مفکرین ان میں سے جن لوگوں نے مذہب کے ہر پہلو سے جو کام کیا، ایک جامع کام کیا، اس میں علامہ صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ کچھ کتابیں ہم آپ ان کو بتاتے ہیں، مثال کے طور پر ان کی جو بہت شہرت یافتہ کہے یا ایک بہت طویل محنت طلب کام جو انہوں نے کیا، ایک تو یہ لغات القرآن ہے، یہ تقریباً 4 جلدوں میں ہے، ایک جلد میں بھی دستیاب ہے، تو یہ 4 جلدوں میں لغات القرآن۔ اب یہ جو لوگ آپ میں سے قرآن فہمی یا قرآن کے درس و تدریس سے وابستہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اس وقت قرآنی لغت پر جو سب سے پرانی اور مشہور اور جو سب سے زیادہ جس کو عالمی شہرت یافتہ کتاب، وہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفردات القرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو زبان میں اس نہج پہ جو لغت لکھی ہے وہ پرویز صاحب کی بہت ایک لاجواب کام ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں کہا یہ جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے لغوی مفاہیم دیے ہیں وہ تو انہوں نے لغت کی کتابوں سے اخذ کر کے حوالے کے ساتھ دیے، لیکن اس سے جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا استنباط ہے، اس سے وہ اپنی جو فکر برآمد کرتے ہیں یا مستنبط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن کا لفظ، جیم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عربی لغت میں اس کے کیا معنی ہے، چھپا ہوا، مخفی ہونا، فلانا، یہ کر کے۔ اچھا، جب قرآن میں یہ لفظ لغوی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، پھر قرآن میں جن ایک مخلوق کے نام پر ہے، وہ کیا ہے؟ اب ادھر پرویز صاحب جو ہے وہ بالکل دوسری طرف جاتے ہیں، جو اس کے لیے بھی وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ سر سید نے بھی یہ باتیں لکھی تھی کہ وہ وحشی، غیر مہذب لوگ، اس قسم کے لوگ جو شہروں سے، انسانی آبادیوں سے دور رہنے والے، یعنی وہ کہتے ہیں جن بھی انسان ہی کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا شہری اور دیہی، تو یہ ان کا استنباط۔ تو ایک تو لغات القرآن ہے، اگر آپ قرآن کے اس سے وابستہ ہے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ ہم تبلیغ نہیں کر رہے، ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کا کیا ہوا ہے۔ دوسری کتاب جو ان کی بہت شاندار ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے تبویب القرآن، ابواب، یعنی یہ جو ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ قرآن فہمی کے جو 3 اصول ان کے تھے، ایک عربی لغت، زمانہ، یہ تاکید کرتے ہیں، جس طرح ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ قریش کی عربی معلّہ، تو پرویز صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ زمانہ نزول قرآن میں جو زبان تھی عربی کی، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے لغات میں وہ سب کچھ اخذ کر کے، یعنی ایک ایک لفظ کا قرآن میں جتنے الفاظ استعمال ہو ان سب کا کہ وہ معنی میں نے اخذ کیے جو زمانے نزول قرآن میں اس کے معنی تھے۔ بعد میں اس معنوں میں روایات کی وجہ سے، اجمیوں سے اختلاط کی وجہ سے، باہر کے فکر و فلسفے کے آنے کی وجہ سے اس کے مفاہیم میں کافی اس کے اندر جو ہے تبدیلی آئی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس مثال شکر کا لفظ ہے، صبر کا لفظ ہے، اور اس طرح کے سارے الفاظ، طہارت کا لفظ ہے،
تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ ہے، تو زمانے نزول قرآن میں اس کی کیا معنی تھے، اس دور کے عرب لوگ اس لفظ کو کس معنی میں بولتے تھے، تو اس کے لیے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان کے جو 3 اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے نزول قرآن کی زبان، اس کے لیے لغات، دوسرا یہ تصریف آیات کا اصول پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی موضوع سے متعلق تمام آیات کو جمع کر کے نتیجہ اخذ کرنا، اس کے لیے پرویز صاحب نے تبویب القرآن، ٹھیک ہے۔ اب یہ تبویب القرآن بھی غالباً 3 جلدوں میں بھی ہے، یہ میرے پاس 1 جلد والی ہے، اور یہ 1428 صفحے پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر شرک ہے۔ اب شرک کا لفظ پرویز صاحب کی اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے اس اصطلاح کا یا اس لفظ کا تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں، پھر اس کا یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں کس معنوں میں استعمال ہے۔ اس حوالے سے کچھ کام ہو رہے ہیں لوگوں نے کیے۔ ان سے پہلے ایک کام تھا تبویب القرآن مولانا وحید الزمان خان صاحب کا، لیکن وہ اس طرح وہ چند موضوعات تھے، اس کے اندر انہوں نے پورے قرآن میں جو موضوعات بیان ہوئے اس کو بیان کیے ہیں۔ اور مثال کے طور پر دیکھیں تکذیب یا کذب، یعنی لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، جھٹلانا یا جھوٹ بولنا جو کذب ہے، تکذیب جھٹلانا، اور وہ بتائیں گے کہ تکذیب کا لفظ کے معنی کیا ہے، پھر قرآن میں یہ کہاں پر یہ لفظ استعمال ہو۔ اسی طرح مثال کے طور پر وہ آپ سے یہ کہیں گے مثال اولاد کا لفظ، اولاد مادہ واو لام دال ہے، پھر اولاد کے متعلق قرآن میں کہاں پر کیا بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے تو اب اس پہ ہمارے ہاں کچھ قرآن کا موضوعاتی مطالعے پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی تبویب پہ بھی نئے کچھ لوگوں نے کام کیے، لیکن اس حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ تیسرا جو ان کا قرآن فہمی پر جو کام ہے وہ ہے ان کی تفسیر، یعنی لغات، تبویب، اور اس کا باقاعدہ پورے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز صاحب نے جو ہے جو باقاعدہ تحریر کی ہے تفسیر، وہ مطالب الفرقان کے نام سے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، یہ 7 جلدیں اس کی شائع ہوئی تھی، یہ 7ویں جلد ہے میرے پاس، اور اس کے بعد علامہ پرویز صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری سورہ ہجر کی آیت نمبر جو ہے 99، یعنی سورہ ہجر مکمل ہے۔ سورہ ہجر پہ جب یہ پہنچے اس کی تفسیر کے بعد علامہ پرویز صاحب کی عمر نے وفا نہیں کی اور وہ انتقال کر گئے، تو یہ 7 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے مطالب الفرقان۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اچھی چیز یہ ہوئی ان سے کہ انہوں نے قرآن مجید کی 2 یا 3 مرتبہ اس کی پوری تفسیر درس میں بیان کی ہے۔ تو جو آخری ان کا دورہ تھا وہ بہت تفصیلی تھا، پورا قرآن مکمل کیا تھا انہوں نے غالباً یقیناً، تو اس کو پھر بعد میں ان کا جو ادارہ ہے طلوع اسلام وغیرہ، انہوں نے اس کو پھر کتابی شکل میں اس کو پیش کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے مطالب الفرقان فی دروس القرآن۔ یہ اور یہ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ ہے مطالب الفرقان جو 7 جلدیں جو پرویز ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں باقاعدہ لکھی، یہ وہ ہے، یہ 7 جلدیں ہیں مطالب الفرقان جو وہ خود لکھ کر گئے، اور یہ مطالب الفرقان فی دروس القرآن یہ ان کے دروس سے لکھ کر اس کو شائع کیا ہے بعد میں، اور یہ اب جا کے مکمل ہوا ہے۔ تو یہ 41 جلدوں میں، یہ والی وہ 7 جلدیں الگ ہیں اور یہ 41 جلدیں ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پورے قرآن کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 41 جلدیں بن گئی ہے، کس کا؟ مطالب الفرقان فی دروس القرآن، جو انہوں نے دروس دیے تھے ان دروس کو بعد میں کتابی شکل میں جمع کیا، جس طرح ڈاکٹر اسرا صاحب کی جو بیان القرآن تفسیر ہے، بیان القرآن، ہاں اس کو آپ دیکھ لیجئے، وہ انہوں نے باقاعدہ کوئی تفسیر لکھی نہیں تھی، وہ ان کے دروس تھے جو ان کے شاگردوں نے یا ان کے ادارے نے بعد میں کتابی شکل میں اس کو شائع کیا۔ تو یہ تو ہو گیا تفسیر سے متعلق ان کی کچھ کتابیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ان کی کچھ مزید کتابوں کا نام اور اس کا مختصر تعارف میں آپ کو دیتا ہوں کہ پرویز صاحب کی جو کام تھا یا جو ان کی کتابیں تھی وہ کس نوعیت کی۔ سب سے پہلی کتاب کو میں آپ کو جس کا نام لینا چاہوں گا وہ ہے من و یزداں۔ یہ کتاب جو ہے من و یزداں ہے، یہ خدا کے تصور پر ہے، اور یہ بہت سمجھ لیجئے ایک ضخیم کتاب، یعنی 391 صفحے پر مشتمل ہے۔ ایک من و یزداں جو ہے وہ علامہ نیاز فتح پوری صاحب کی، وہ اور یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں انہوں نے خدا کی ذات کے حوالے سے اس کے تصور پہ کچھ بات کی ہے، اس کے بعد قرآن میں جہاں جہاں خدا کا تعارف جس انداز سے اس کی صفات قہار، جبار، جو اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں جتنے الفاظ اسماء ہے ان سب کی انہوں نے لغوی تشریح کی ہے، اس کی وضاحت کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ پورے قرآن میں مثال کے طور پر غفور کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، خدا کس طرح سے غفور ہے، اس کے غفران کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کے تعارف پر یوں سمجھ لیجئے پرویز صاحب کی ایک
کتاب ہے، یہ 5واں ایڈیشن ہے۔ خدا کا وہ، اب یہ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے، خدا کا وہ تعارف جو اس نے خود اپنی کتاب میں کرایا ہے، اور جس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو تو پر سامنے آ جاتی ہے کہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا۔ ایک تو یہ ہو گیا جس کو میں نے آپ سے کہا کہ من و یزداں۔ دوسری جو ان کی کتاب ہے پرویز صاحب کی، وہ ہے ابلیس و آدم، نام بڑے اچھے بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تخلیق آدم، انسان کی پیدائش، قصہ ابلیس و آدم جو قرآن میں 8 سے 9 مقامات پر بیان ہے، جنات، ملائکہ یعنی فرشتے، وحی اور رسالت جیسے موضوعات انہوں نے اس میں بات کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ابلیس و آدم۔ اگلی کتاب ان کی ہے جوئے نور۔ جوئے نور جو ہے اس کے اندر انہوں نے حضرت نوح سے لے کر حضرت شعیب تک جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن سے، اور اس میں پرویز صاحب کو جو رجحان ہے وہ انسانی تہذیب کی جو اس کی جو مطالعے کی 2 جہتیں یا 2 ہمارے پاس صورتیں موجود، ایک مذہبی یعنی جو بائبل، اور اس میں اور دوسرا جو ہے وہ سیکولر انداز۔ تو سیکولر جو انداز مطالعہ ہے انسانی سویلائزیشن کا، پرویز صاحب اس کو مانتے ہیں چونکہ وہ نظر ارتقاء کو بھی مانتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے وہ چیزیں لی ہے، اور پھر اس کے اندر نوح علیہ السلام اور اس سے لے کر حضرت شعیب تک پورے انبیاء کا ذکر ہے جوئے نور میں۔ اگلی کتاب ان کی ہے برق طور۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں طور کس پیغمبر سے ان کا وہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس پورے ان کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ اگلی جو کتاب ان کی ہے شعلہ مستور ہے۔ شعلہ مستور جو ہے یہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بی بی سیدہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور یہ بھی ایک، میں سب کتابوں کا میں آپ کو نکال کے تعارف نہیں کرا سکتا ہوں، تو میں نے کہا کہ ایسے ہی آپ کو بتا دوں۔ ایک اور کتاب ان کی ہے معراج انسانیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتاب ہے، یہ بھی تقریباً 300-350 صفحے پر مشتمل ہے، اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک وہ شخص جو تاریخ کی چیزوں کو یا حدیثوں کو اس طرح سے نہیں لیتے، وہ قرآن کو بیس بناتے، تو وہ کس طرح سے پیغمبر کی سیرت کو وہ کیسے لکھیں گے اور بیان کریں گے، یہ موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے معراج انسانیت۔ اگلی کتاب ہے مذاہب عالم کی آسمانی کتاب ہے، یہ مختصر کتاب ہے، تقریباً 180 یا 200 کے اس میں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں جن کو ان کی مذہب کی کتابیں کہی جاتی ہے، اس کے انہوں نے ایک مختصر تعارف دیا ہے، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ ہر کتاب ناقابل اعتماد ہے، یعنی ہر کتاب میں تحریف ہوئی، اس کتاب کے ماننے والے بھی اس کتاب کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس سب کو لکھنے کے بعد قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذاہب عالم کی مبینہ آسمانی کتابوں کو کی یہ حالت ہے، اور ان کے مقابلے پہ جو قرآن آسمانی کتاب اس کی خوبی یا ان سب پر یہ اس کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ اگلی کتاب ان کی ہے انسان نے کیا سوچا، یہ بھی بہت ضخیم کتاب ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ یہ در حقیقت پرویز صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کے جو بڑے سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں، ایک عقل انسانی ہے، ایک وحی ہے، خداوندی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سوالات جس کو انسانوں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی، جس پہ کھوج میں انسان ہے، وہ کون سے سوالات ہیں اور ان کے کیا کیا جوابات دیے۔ اب چونکہ بھئی یہ ہزاروں سال کی فکر اور دانش کی تاریخ، اس کو چند 100 صفحے کی کتاب میں تو سمونا مشکل ہے نا۔ اب ویسے آپ دیکھیں تاریخ فلسفہ مغرب، برٹن رسل کی کتاب بھی ہے، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے فلسفے پہ کام کرنے والے، ان کی بھی اس پہ کتاب ہے۔ تو کہنے کو ہوتا ہے کہ لیکن اس میں انہوں نے فلسفے کی پوری تاریخ، اس میں انہوں نے کچھ مخصوص موضوعات لے کر یہ بتایا کہ ان موضوعات پہ انسان نے آج تک کیا سوچا ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے کہ دیکھیں انسانی عقل ان سوالوں کے حتمی جواب کی تلاش کرنے میں ناکام ہوئی ہے، یا اگر کامیاب ہوئی بھی ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں انسانی حقوق کا چارٹر وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن نے پہلے لمحے میں بیان کی ہوئی تھی، جس کو انسان نے ہزاروں سال کے بعد دریافت کیا۔ تو یہ جو انسان نے کیا سوچا، یوں سمجھیے فلسفیانہ ایک کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے بڑے سوالوں سے متعلق آج تک انسان نے کیا سوچا، یعنی انسانوں میں جو بڑے سوچنے والے دماغ تھے، مفکرین تھے، جو فلسفی حضرات تھے، انہوں نے کیا سوچا۔ اگلی کتاب جو ہے وہ انہوں نے یہ کتاب میں لکھا تھا انسان نے کیا سوچا میں کہ میں اگلی کتاب لکھوں گا خدا نے کیا کہا، تو اس طرح سے تو کتاب انہوں نے نہیں لکھی، لیکن اسلام کیا ہے ایک کتاب ہے جس کو وہ پرویز صاحب کہتے ہیں، یہ وہی ہے جس کو میں نے ایک بتایا تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ انسان نے کیا سوچا ہے، تو انہی سوالوں کے جواب میں خدا نے کیا کہا، تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے اسلام کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ وہ چیزیں جس کو انہوں نے انسان نے کیا سوچا میں بتایا تھا کہ انسان آج تک ان سوالوں پہ غور کر کے یہاں پہنچا، تو اسلام کیا ہے اس میں یہ بیان کی ہے۔ اگلی ایک کتاب ان کی ہے وہ بہت زیادہ ضخیمی ہے، وہ ہے ختم نبوت اور تحریک احمدیت۔ اچھا، علامہ پرویز صاحب جو ہے وہ احمدیت کے بہت شدید ناقد تھے، یعنی اس قدر وہ مخالف تھے کہ ہمارے جو روایتی علماء ہے
ان سے بھی وہ 2 قدم آگے تھے، لیکن ان کا انداز تنقید کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مرحوم پہ اور ان کے مذہب پہ کہے آپ، اس کے جو بھی اس پہ جو ان کے نقد کا انداز ہے نا وہ بڑا شائستہ ہے، اور بہت انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک تعمیری تنقید. خود ان کا اپنا یہ دعویٰ بھی ہے جو ان کو کہ اس میں اسی کتاب میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک بہت مشہور مقدمہ ہے، جس میں پہلا فیصلہ دیا گیا تھا کہ اگر شوہر قادیانی یا مرزائی یا احمدی ہو گیا ہے تو مسلمان عورت اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ اس جج نے جو پہلا فیصلہ نہیں یہ ہمارے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے، اور یہ تو 1973-74 میں جا کے یہ کام ہوا، یہ 1935 کا ایک فیصلہ ہے. تو پرویز صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور جج نے وہ لکھا ہے. پرویز صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں اس نتیجے میں پہنچا غلام محمد پرویز نام کے ایک شخص کے ایک مضمون کو پڑھ کے. تو تحریک احمدیت نے اس کی پوری ڈیٹیل بھی ہے، اور احمدیوں کی مرزا صاحب کی پورے فکر و فلسفے پہ بہت ایک عالمانہ نقد بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں ایک اور چیز جو میں نے آپ کو جب میں نے آپ کو لغات القرآن کو بتا دیا اور تبویب القرآن کا، تیسری چیز جو میں نے اسی میں ذکر کرنا تھا، تیسری تو میں نے مطالب القرآن کا ذکر کر دیا. چوتھا جو ان کا کام تھا قرآن کے اوپر، پورے قرآن پہ، وہ ہے مفہوم القرآن. پرویز صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ نہ قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے کسی زبان میں، نہ ہی ہم اس کو لفظی اور ترجمہ کر کے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے انہوں نے مفہوم کا ایک معنی دیا کہ ہم قرآن کے ان آیات کا مفہوم پیش کر سکتے ہیں. تو وہ مفہوم القرآن ہے جو الحمد سے لے کر الناس تک، اور بڑا آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ شاید اس جو مفہوم انہوں نے پیش کیا اور جس انداز سے پیش کیا وہ سحر میں مبتلا آپ ضرور ہوں گے اس پہ. ایک اور کتاب ہے، یہ مفہوم القرآن کو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور کتاب ہے جہان فردہ، یعنی ان پہ یہ الزام بھی ہے کہ یہ قیامت کو آخرت کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل مانتے ہیں، لیکن جنت و جہنم وغیرہ اور اس کی کیفیات وہ پوری تفصیل کو یہ اس طرح سے مانتا ہے جس طرح آپ کی مسلم فلسفی مانتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی مسلم فلسفیوں پر بھی اعتراض ہے نا، وہ حشر جسمانی کے قائل نہیں تھے لیکن آخرت کو مانتے تھے، وہ اپنے حساب سے مانتے تھے اپنے تعبیر کے مطابق. تو پرویز صاحب تو جہان فردہ جو ہے ان کی کتاب ہے جو عقیدہ آخرت کے اوپر ان کی بہت مفصل کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے کتاب التقدیر، یعنی تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ انسانوں نے ہمیشہ اس پہ ٹھوکر کھائی ہے، اس پہ ہمیشہ انسانوں نے بحث کی ہے کہ تقدیر ہے کیا، جبر اور قدر، انسان آزاد ہے یا انسان جو ہے وہ مجبور ہے. تو اس پہ پرویز صاحب کی کتاب ہے کتاب التقدیر، بہت اچھی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے شاہکار رسالت، یہ کتاب حضرت عمر کی سیرت پر ہے اور یہ تقریباً 500 سے زائد صفحات پر بہت ضخیم کتاب ہے. اب آپ سوچئے کہ اب اس میں آپ کو پرویز صاحب کا تصور ہے صحابہ کے آپس کی جنگیں جس کو ہم مشاجرات صحابہ وغیرہ کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے شروع میں بات کی ہے، اور یہ ان سب کو اجمی سازش کہہ کے مسترد کرتے ہیں کہ جو صحابہ کی جنگوں سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے گڑی گئی ہے تاریخ کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں، وہ اس کو نہیں مانتے. پھر انہوں نے قرآن سے بتایا کہ صحابہ کا کتنا مقام، مرتبہ، عظمت ہے، اور پھر اس میں سے انہوں نے حضرت عمر کو اٹھایا کہ وہ حضرت عمر ان کے لیے اور جتنے بھی ہمارے نظام پہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حضرت عمر ایک بہت پرکشش شخصیت ہے، ان کا پورا دور. تو یہ بہت طویل کتاب ہے شاہکار رسالت. ایک اور ہے اقبال اور قرآن، اس میں علامہ صاحب کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے یوم اقبال پہ، وفات پہ یا ان کی پیدائش پہ جو مختلف پروگرامز کرتے تھے ہر سال، اس میں ایک مختلف موضوعات پہ علامہ اقبال کے خیالات کو انہوں نے جمع کیا ہے. اسی طرح پرویز صاحب کی جو ایک اور کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیم کے نام خطوط، ٹھیک ہے، یہ کوئی شخص، لڑکا یا کوئی بندہ نہیں تھا، یہ نوجوان نسل کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی اسلام کیا ہے. یہ غالباً 2 حصوں میں ہے. اسی طرح ایک کتاب ان کی طاہرہ کے نام خطوط، یعنی مسلمان لڑکیوں سے یا خواتین سے مخاطب ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں جو خواتین سے متعلق احکامات ہے یا روایتیں ان کے خلاف آتی ہے، یا جو عورت سے متعلق جو منفی کانسیپٹس یا تصورات ہیں وہ کتنے غلط ہے، یہ اپنا پھر تصور دیتے ہیں. اسی طرح کتاب ان کی ہے اسلامی معاشرت ہے، اور ایک کتاب ہے فردوس گم گشتہ، یہ بھی ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے. ایک اور کتاب ہے سلسبیل اور بہار نو، یہ بھی ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے. اور ایک کتاب ہے خدا اور سرمایہ دار، یہ بھی ان کے مختلف لیکچرز کا مجموعہ ہے جنہوں نے مختلف مقامات پر، مختلف ایام میں، مختلف مواقع پر جو لیکچرز دیے تھے ان سب کو جمع کیے. یہ 2 جلدوں میں ان کے کتاب ہے قرآنی فیصلے. یہ یوں سمجھ لیجیے جس طرح آپ کے ہاں کتاب الفتاویٰ نہیں ہوتا، یا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی جو رسائل و مسائل ہے جس کے اندر ان سے جو سوالات مختلف کیے ان کے جوابات، تو ان جوابات کو جو جمع کیا ہے اس کتاب کا نام قرآنی فیصلے ہے. ایک اور کتاب ہے قرآنی قوانین، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست، اسلامی نظام کیسا ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام
کس طرح سے نظام ہے اور اس کی مختلف شعبہ زندگی سے متعلق کیا قوانین ہے، یہ بھی بہت ضخیم نہیں ہے لیکن بہت مختصر بھی نہیں ہے، قرآنی قوانین۔ ایک کتاب ان کی ہے اسباب زوال امت، یہ بہت ان کی مشہور ہوئی تھی کتاب۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے بنیادی اسباب کیا ہے۔ اس پہ اور بھی بہت کام ہے اسباب زوال پہ، لیکن ایک ان کا بھی انداز ہے لکھنے کا، اپنا بیان کرنے کا۔ ایک اور کتاب ہے تصوف کی حقیقت، ٹھیک ہے، یہ بہت ضخیم کتاب ہے جس میں وہ بالکل تصوف کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، اور بالکل ان کے یعنی اس کے جو مابعد الطبیعاتی جو پہلو ہے تصوف کا وہ بھی، اور جو اس کا تزکیہ نفس وغیرہ کا جو پہلو اس کو بھی وہ رد کرتے ہیں اپنے فہم دین کے مطابق۔ ایک کتاب ہے تحریک پاکستان اور پرویز، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تحریک پاکستان جب چل رہی تھی اس دور میں پرویز صاحب نے کیا کیا مضامین لکھے، جو اعتراضات ہوتے تھے علماء کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے پاکستان بننے پہ، ان کا انہوں نے بڑا جواب دیا ہے، حسین احمد مدنی صاحب کا بھی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ ان کے اوپر۔ تو وہ پورا کتاب ان کا ہے، یہ مقالات اور مضامین کا مجموعہ ہے، تحریک پاکستان اور پرویز۔ اور اسی کا ایک دوسرا شاید نام یہ ہے تحریک پاکستان کے، ہاں یہ کتاب ہے تحریک پاکستان کے گمگشتہ حقائق، سابقہ اس کا جو نام تھا وہ تھا تحریک پاکستان اور پرویز۔ یہ کتاب جو ہے 766 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت تفصیل سے اس دور کے تاریخ کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک اہم سورس ہے اس کے لیے۔ ایک اور جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے وہ ہے نظام ربوبیت، اس کے اندر انہوں نے اسلام کا پورا معاشی نظام بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک کتاب انہوں نے ایک انگلش میں لکھی ہے اپنی زندگی میں، وہ ہے اسلام چیلنج ٹو ریلیجن۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب کے لیے چیلنج ہے۔ وہ جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ پرویز صاحب دین اور مذہب میں جو فرق کرتے ہیں، تو یہ اس پس منظر میں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک دو کتابیں اور میں بتانا چاہتا ہوں۔ مجلس اقبال کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب ہے، ایک ہے جلد اول جو اسرار خودی اور رموز بے خودی جو اقبال کی شاعری ہے، اس کا انہوں نے، وہ فارسی میں ہے تو اس کا انہوں نے اردو میں اس کی تشریح کی، یہ بھی انہوں نے درس کے طور پر، لیکچر کے طور پر انہوں نے پیش کیا تھا، تو وہ کتابی شکل میں ہے۔ ایک اور کتاب ان کی مجلس اقبال ہی کے نام سے ہے، جس کے اندر جو ہے دوسرا 2 حصہ ہے، وہ اقبال کا جو دوسرا مجموعہ کلام ہے، پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق، یہ فارسی کا مجموعہ ہے، اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ تیسری کتاب جو ان کے اقبال سے متعلق ہے وہ ہے شرح جاوید نامہ۔ جاوید نامہ جو ہے علامہ اقبال کی شاعری کی جو کتاب ہے، یہ ان کی زندگی کی آخری کتاب تھی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال کی فکر کی بلندی اس میں نظر آتی ہے، اور جو کچھ ان کا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ کیا سوچتے تھے اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تقریباً پرویز صاحب نے اس کی شرح میں، یہ بھی انہوں نے اپنے کچھ خاص اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر، ایک درس کے طور پر اس کو انہوں نے دیا تھا، بعد میں یہ کتابی شکل میں 2-4 سال پہلے یہ کتاب آئی ہے، اور یہ 810 صفحے پر مشتمل بڑی ضخیم کتاب ہے، اور آپ بہت کچھ آپ کو اس میں علم و فکر کی چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ہو گیا علامہ اقبال سے متعلق، ٹھیک ہے۔ اقبال اور قرآن بھی ہے، پھر اقبال جاوید نامہ کی شرح بھی ہے، اور پھر اسرار خودی اور رموز بے خودی کی شرح، اور پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق۔ تو یہ 2 کتابیں تو مجلس اقبال کے نام سے ہے، اور ایک ہے شرح جاوید نامہ کے نام سے، اور ایک ہے اقبال اور قرآن۔ اسی طرح ان کی کچھ اور کتابیں، مثال مزاج شناس رسولی، وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ شاید آپ تکلیف میں مبتلا ہو، یا آپ کو لگے یار یہ، یعنی وہ سید ابوالعلا مودودی اور جماعت اسلامی کی پوری تاریخ کو بالکل ایک منفی انداز سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، وہ بہت مودودی صاحب کی بھی شخصیت عجیب سے بن جاتی ہے باقی، لیکن وہ چیزیں انہوں نے حوالے سے دیے، اب ظاہر سے وہ سیاق و سباق کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ ایسی بہت اس طرح کی کتاب ہے مودودی صاحب کی رد میں۔ اسی طرح حسن کردار کا نقش تابندہ کتاب ہے، خدا اور سرمایہ دار ہے، قتل مرتد اور غلام و لوڑنیاں اور یتیم پوتے کی وراثت۔ یہ یتیم پوتے کی وراثت بہت ایک ہمارے ہاں متنازع مسئلہ رہا ہے، پھر اسلام جیراج پوری صاحب نے پہلی بار اس پہ لکھا کہ بھئی یہ کوئی نہیں ہے کہ یتیم پوتا وارث بن سکتا ہے، یہ ایک فقہی وہ بحث ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کے تصور کا پاکستان اور جہاد، یہ کچھ ان کی اہم بنیادی کتابیں تھیں۔ باقی پمفلیٹ سے مختلف موضوعات پہ جو علمی اور فکری ایک مجموعہ ہے ان کا۔ تو یہ آج ان کی یوم وفات کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک تو ان کا مختصر تعارف آپ کو دیا جائے، ایک ان کی کتابوں کا تعارف اور ان کے فکر کا بھی۔ آگے ہم نے جو اپنا ایک پروگرام رکھا ہے، میں نے شروع میں بتایا، اس پہ ہم انشاءاللہ ان پہ تفصیل سے بات کریں گے، ان کے فکر کے ایک ایک پہلو پہ مفصل گفتگو کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے معروضی ہو گفتگو کا انداز، غیر جانبدارانہ ہو اور ہمدردانہ ہو، یہ کسی بھی مسلک کے بات کرتے ہوئے ہم یہی انداز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ ان پہ جو کفر کے فتوے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے مفتی شفیع عثمانی صاحب کو ایک خط لکھا،
پھر مفتی شفیع صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ میں ایک الگ سے ایک ویلاگ کروں گا، تاکہ اس میں کوشش کروں گا، وہ ہے تھوڑا سا لمبا، لیکن ایک تاریخ ظاہر سی آپ میں سے ہر شخص ان کتابوں تک رسائی نہیں رکھتے، یا آپ لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے، یا دلچسپی لوگوں کی ہر ایک کی نہیں ہوتی پڑھنے میں، تو وہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طرح پرویز پہ فتویٰ لگا، اور اس میں بنیاد کیا ہے فتوے کی۔ پرویز نے شفیع صاحب، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا وہ کیا ہے، پھر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ پرویز رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس خط کا جواب دیا، پھر پرویز صاحب نے دوبارہ ایک خط لکھا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک کسی اور اگلی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور طویل تھوڑی گفتگو ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھی کہ پوری بات کرنے کے لیے۔ تو آج چونکہ 24 فروری ہے 2024، اور علامہ صاحب کا جو کی یوم جو وفات ہے وہ 1900، یعنی یہی دن، یہی تاریخ، دن تو یہ نہیں ہوگا غالباً، تاریخ یہی تھی 24 فروری، اور 1985 میں علم اور معرفت کا، تفسیر، علوم قرآن کا یہ ایک جو آپ کی اس سرزمین پہ ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی، وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی علامہ مولانا پرویز صاحب۔ آپ ان کے فکر سے، فلسفے سے، انداز تفسیر سے، ان کے افکار سے 100% اختلاف رکھے، میں بھی رکھ سکتا ہوں، مجھے بھی حق حاصل ہے، اگرچہ ہم اتنے نیچے لیول کے طالب علم ہیں کہ ہم ان بڑے مفکرین پہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، میں خود اپنی بات کروں، لیکن اس اختلاف کا مفہوم مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس قسم کی جو عظیم شخصیات ہے، جو ایک اس قسم کے جو جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، یار آپ یہ سوچیں نا، یہ جتنا کام ان کا ہے نا، یہ میں آپ پڑھیں گے تو آپ یہ یا تو وہ بندہ کر سکتے جو اندر سے جنونی ہو، یعنی وہ بالکل یہ ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ، ایک لمحہ ضائع نہ کیا ہو، سمجھ رہے ہیں نا، یہ پوری ایک تحریک کا، پوری ایک کمیٹی کا ایک پورے جماعت کے کرنے کے کام ہے جو یہ کر گئے۔ تو اب یہ یا تو یہ ہے کہ وہ جنون، یعنی اس کے اندر اس اپنے فکر، فلسفہ، قرآن سے ایسا عشق ہے کہ وہ کر کے ہی اس نے گزرنا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا کسی مخالف مذہب کا، اسلام کے مخالف کا اتنا بڑا ایجنٹ ہو کہ اس کو نہ صرف اس ایجنٹ بننے پہ نہ صرف دنیا بہت زیادہ مل رہی ہو، بلکہ جس کا وہ ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہے اس فکر اور فلسفے سے بھی اس کو عشق ہو۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی جو ان کا کام ہے۔ تو جو دوسری صورت ہو تو قطعاً مطلب ناقابل تصور ہی ہے، یعنی جو ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے، کیا تھا، کیا کچھ ان کے پاس تھا، بس جو بھی تھا وہ ابھی بھی لاہور میں آپ دیکھ لے جا کے، ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی۔ تو پھر یہی ہے، وہ اخلاص اور دیانتداری سے انہوں نے کام کیا۔ اس اخلاص اور دیانتداری میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہے، کہاں کہاں وہ غلط ہوئے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت کے پیمانے سے پرکھ کے ہم بتا سکتے کہ اس جگہ یہ بندہ گمراہ ہے، آپ شیعہ اثنا عشری کے پیمانے سے پرکھ کے بتا سکتے اس جگہ یہ بندہ گمراہ ہے، آپ شیعہ زیدی کے پیمانے سے پرکھ کے بتا سکتے یہ بندہ اس جگہ گمراہ ہے، آپ کا جو بھی پیمانہ ہو یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اس شخص کی کردار کشی کرنا، ان کی تذلیل اور توہین کرنا، یہ نہایت سراسر جہالت پر مبنی رویہ، ہم اس کو کہیں گے کم سے کم الفاظ میں غیر علمی رویہ ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کو آج کی اس گفتگو میں علامہ صاحب کا ایک تعارف دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ پرویز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو خطوط کا تبادلہ ہوا، دونوں کے خط کا متن ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں۔